पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हमारे आपके प्यारे प्यारे आका नामदार, मदीने के ताजदार, दो आलम के मालिक व मुख्तार, शफीए रोज़े शुमार अलैहिस्सलाम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूदो सलाम पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं। अल्लाह के हबीब पाक साहिब लौलाक सयाह अफलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो दिन भर में मुझ पर 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा वो मरेगा नहीं जब तक जन्नत में अपना ठिकाना न देख ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इस्लामी भाइयों, कितनी ये प्यारी हदीस पाक है कि वो आदमी इंतकाल करेगा ही नहीं। कब तक नहीं करेगा? जब तक जन्नत में अपना मकाम ना देख ले। और कौन, किसके बारे में कहा जा रहा है? जो रोजाना 1000 मरतबा नबी पाक की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद शरीफ पढ़ने वाला होगा। यूं तो हमारा हर हर अमल जो भी अमल करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, ज़कात देते हैं, हज करते हैं, दिगर कार्य खैर करते हैं, ज़िक्रुल्लाह करते हैं, जो भी करते हैं तो अल्लाह को राज़ी करने के लिए, उसके प्यारे महबूब को राज़ी करने के लिए और अल्लाह ताला की लाजवाल नेमत जन्नतुल फिरदौस को हासिल करने के लिए, जन्नत में दाखिला लेने के लिए ये सारे अमल कर रहे हैं। इसीलिए हो रहा है ना। नमाज किस लिए? जन्नत के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए। रोज़ा किस लिए? ज़कात किस लिए? तो ये सारे अमल हमारे किस लिए हैं? अल्लाह को राज़ी करने के लिए और जन्नत को हासिल करने के लिए। अब ये चीज़ें कब मिलेंगी? ये जन्नत की नेमतें कब मिलेंगी? जब दुनिया से हम जाएंगे, कब्र में पहुंचेंगे। अब वो कब्र में पहुंचने के बाद, हज़ारों साल के बाद, लाखों साल के बाद क़यामत कब बर्पा होगी, कब कायम होगी? वहां पर हमारा हिसाब व किताब होगा। अच्छे अमल किए हैं तो अल्लाह की रहमत से जन्नत में जाएंगे। वो मकाम जिसको हासिल करने के लिए, जिसकी जुस्तजू में हम शबो रोज अल्लाह को याद करते हैं, नेकियां करते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं, नमाज की पाबंदी करने की कोशिश करते हैं, जिक्रुल्लाह करते हैं, अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। मगर इस्लामी भाइयों, दुरूद पाक कितना प्यारा अमल है कि जिस मकाम को हासिल करने के लिए दिन रात नेकियां करते हैं, उसी मकाम को इंशाअल्लाह मरने से पहले देखना हमारा मुकद्दर होगा। इसकी बरकत से, दुरूद पाक पढ़ने की बरकत। तो इंशाअल्लाह हम रोजाना 1000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने का मामूल बनाएंगे। कोशिश करें कि हर नमाज के बाद दुरूद शरीफ की 2 तस्बीह मुकम्मल कर लिया करें। और ये ना हो सके तो रोजाना रात को सोने से पहले बावजू होकर मुसल्ला बिछा लें और बैठ जाएं, सर को झुका लें। तसव्वुर करें कि मैं गुंबदे खजरा के सामने बैठा हुआ हूं, आका के रोज़े अतहर गुंबदे खजरा का दीदार कर रहा हूं, आका की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ रहा हूं। तो क्या ही मजा आएगा, मजे को भी मजा आ जाएगा। और क्या बईद कि आका की बारगाह में जो हम दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं वो मदीने वाले व आका हमारे ख्वाब में तशरीफ ले आए, हमारे घर तशरीफ ले आए। और यूं तो हम हर आशिक अपने घर में ये तुगरा अक्सर लोग लगा के रखते हैं कि सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूलुल्लाह। तो चाहते हैं ना कि आका का दीदार हो जाए। तो इंशाअल्लाह हम रोजाना
درود شریف پڑھنے کا معمول بنائیں گے. کتنی مرتبہ؟ 1000 مرتبہ. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد ما ہوا اہل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے اسلامی بھائیوں، میں بہت وقت نہ لوں گا. آپ کافی دیر سے ماشاءاللہ نعت خوانی کا جو ہے کہ مزہ لوٹ رہے ہیں، اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. اللہ اس کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. چند منٹ کے لیے میں حاضر ہوا ہوں، اور وہ منٹ جو انگلیوں پر گن لیجئے. ٹھیک ہے، بہت دیر نہ لوں گا میں. ماشاءاللہ ہمارے مفتی صاحب جلوہ فرمائے، انشاءاللہ ان کا خطاب ہوگا. تو میں کچھ دیر کے لیے حاضر ہوا ہوں. آئیے ہم اپنے ایمان کے متعلق سے، الحمدللہ جو ہمارا عقیدہ ہے، جو ہمارا ایمان ہے، اس جیسا کسی کا نہیں ہے. مگر ہمیں اپنے ایمان اور عقیدے کی فکر بھی کرنی چاہیے. میلاد منانے والے ہیں، یہ اللہ کا احسان ہے. درود شریف پڑھنے والے ہیں، یہ اللہ کا احسان ہے. صلاۃ و سلام پڑھنے والے ہیں، یہ اللہ کا احسان ہے. ہم اللہ والوں کے مزارات پر حاضری دیتے ہیں، یہ اللہ کا احسان ہے، اس کی رحمت ہے اسلامی بھائیوں. مگر ایمان کے متعلق سے جو حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے، جس کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو صبح کو مسلمان ہوں گے اور شام کو کافر ہوں گے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو صبح کو مسلمان ہوں گے اور شام کو کافر ہوں گے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو شام کو کافر ہوں گے، وہ صبح کو مسلمان ہوں گے. غور کرتے ہیں اس حدیث سے بات کرتے کہ ہم دنیا میں تو صاحب ایمان ہو کر آئے ہیں، ایمان والے ہو کر کے آئے ہیں. دنیا کے کسی بھی قوم میں کسی بھی کوئی بھی ماں بچہ پیدا کرے تو وہ ایمان والا ہی ہوتا ہے. عیسائی کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوا، ایمان والا ہے. مشرک کے یہاں بچہ پیدا ہوا، وہ ایمان والا ہے. سکھ کے یہاں بچہ پیدا ہوا، وہ ایمان والا ہوا ہے. جینیوں کے لیے یہاں بچہ پیدا ہوا، وہ ایمان والا ہے. مگر جو وہ بڑا ہوتا ہے، اس کے اعمال سارے معاملات جو ہوتے ہیں پھر اس کو مسلمان یا کافر بناتے ہیں. تو ہم دنیا میں صاحب ایمان ہو کر کے تو آئے ہیں، مگر ضروری نہیں ہے اسلامی بھائیوں کہ دنیا سے ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو. یہ ضروری نہیں ہے، اس کی گارنٹی نہیں ہے. تو ہمیں ہمیشہ اپنے ایمان کی بھی فکر کرنی چاہیے. یہ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں میلاد والا بنایا ہے، ہمیں میلادی بنایا ہے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والا بنایا ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے. مگر اسلامی بھائیوں، ضروری نہیں کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر. ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار اچھے خاتمے پر ہے، ایمان کے خاتمے پر ہے. جب ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوا تو یہ میلاد ہمارا کام آئے گا. خاتمہ ایمان پر ہوا تو یا رسول اللہ کے نعرے کام آئیں گے. خاتمہ ایمان پر ہوا، نعت خوانی کام آئے گی. تو اب جس طرح سے ہم خوش ہوتے ہیں یہ سارے کام کرنے پر، تو ایسے ہی ہمیں اپنے ایمان کے متعلق سے فکر مند بھی رہنا چاہیے کہ یا اللہ یہ تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے مسلمان پیدا کیا. تیرا احسان ہے مولا کریم کہ میں مسلمان گھرانے میں پلا بڑھا. تیرا احسان ہے مولا کریم کہ مسلمان گھر میں جوان ہوا. مولا کریم تیرا احسان ہے کہ میں ایمان کی حالت میں تیرے محبوب کی مدح کر رہا ہوں، ثنا خوانی کر رہا ہوں. مولا کریم تیری بارگاہ میں عرض ہے، گزارش ہے، مولا کریم دعا ہے کہ ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر ہی فرمانا. تو انشاءاللہ ہم ایمان کے اچھے خاتمے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے رہیں، ہر نماز کے بعد میں کوشش کریں، اور ایمان کو بچانے کی کوشش بھی کریں، نیکیاں بھی کرتے رہیں.
تو انشاءاللہ اپنے ایمان کی فکر کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور اللہ فرماتا ہے قرآن شریف میں ایک آیت کریمہ، پھر میں انشاءاللہ کچھ بات عرض کرتا ہوں. اللہ فرماتا ہے ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا، کہ اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بدکاری کے پاس نہ جاؤ. اگر علماء سے اس کی تفسیر کے حوالے میں پوچھیں گے تو بات بہت زیادہ، مطلب کہہ لیجئے کئی کتابیں جو ہیں کہ لکھ دی جائیں گی اس حوالے سے. تو اب بدکاری کے پاس نہ جاؤ سے مراد کیا ہے؟ کہ ہم ایسے کام نہ کریں، ہم ایسے کام نہ کریں کہ جو اس گناہ تک ہمیں وہ گناہ لے کر کے جائے. کیونکہ گناہوں کی تمام جو ہے کہ جو بھی گناہ کرتے ہیں اس کا مرکز بدکاری ہے، اس کا مرکز بدکاری ہے. گانے سنتے ہیں، دل میں کیسے کیسے خیالات پیدا ہوتے ہیں، گندی تصویریں دیکھتے ہیں، کیسے کیسے خیالات پیدا ہوتے ہیں، بے پردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، بے پردہ عورت کو دیکھتے ہیں گندی نگاہ سے، کیسے خیالات ہوتے ہیں. تو گویا کہ یہ خیالات اسی گناہوں کے مجموعہ بدکاری طرف لے کے جاتے ہیں. فرمایا گیا کہ اس کے قریب نہ جاؤ. تو ایسے ہی ہم گناہوں سے بچیں اپنے آپ کو کہ جو ہمارے ایمان کے لیے خطرے کا سبب نہ بنے، خطرہ نہ ہو. ہمیں گناہوں سے بچنا ہوگا، اور گناہوں سے بچیں گے تو انشاءاللہ ہمارا ایمان سلامت رہے گا، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا. انشاءاللہ جب خاتمہ ہوگا نا، تو جس کا ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، جس پیارے نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، جس پیارے نبی کی بات جو ہے کہ نعتیں سنتے ہیں سناتے ہیں، جس نبی کی شان میں ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، وہی نبی انشاءاللہ نزعہ کے وقت تشریف لائیں گے، اور آقا کی انشاءاللہ دید ہوتی رہے گی اور دم نکلتا رہے گا. چاہتے ہیں نا؟ کیونکہ جب نزعہ کا عالم ہوگا، موت کا وقت ہوگا، تو اس وقت شیاطین آتے ہیں بہکانے کے لیے. اس وقت شیطان کے چیلے آتے ہیں بہکانے کے لیے. کوئی کہتا ہے، کوئی باپ کی شکل میں آتا ہے، کوئی بھائی کی شکل میں آتا ہے، کوئی ماں کی شکل میں آتا ہے، کوئی دوست کی شکل میں آتا ہے، اور کہتا ہے کہ مجھے اپنا خدا تسلیم کر لو. یا یہ مشورہ دیتا ہے کہ فلاں مذہب کو اختیار کر لو کہ وہ مذہب اچھا ہے، وہ مذہب اچھا ہے. تو اسلامی بھائیو، شیطان بڑا مکار و عیار ہے. وہ زندگی بھر تو گناہ ہم سے کرواتا ہی رہتا ہے، خرافات کرواتا ہی رہتا ہے، موت کے وقت بھی ساتھ نہیں چھوڑتا ہے. وہ طرح طرح کے لوگوں کے شکلوں میں آ کر کے ہمیں بہکاتا ہے. تو اگر ہم اپنے ایمان کی فکر کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا. تو انشاءاللہ فکر کریں گے نا انشاءاللہ تعالی. جس طرح سے ہم اپنی کھیتی باڑی کی فکر کرتے ہیں، ابھی آلو بونے کا وقت آ رہا ہے، اب تیاریاں ابھی سے ہو گئی ہیں، تیاریاں ابھی سے ہو رہی ہیں. کوئی یوریا کھاد لا کے اسٹور کر چکا ہے، کوئی 20 بوری لے آیا، کوئی 50 بوری لے آیا، کوئی پیسے جمع کر چکا ہے، کوئی کیا کرنے والا ہے، کوئی کیا کرنے والا ہے، کوئی کھیتوں کی جتائی کرنے میں لگا ہوا ہے. تو گویا کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں. اب ابھی جو تیاری میں لگے ہیں، ہزاروں روپے اس میں ہم انویسٹ کریں گے، لگائیں گے. اب جب آلو کو گاڑ دیں گے، اب ایک فکر ہوگی کہ ہماری فصل اچھی ہو جائے، ایک فکر ہوگی کہ ہماری فصل اچھی ہو جائے. دعا کریں گے اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ میں نے اس کھیت میں ہزاروں روپے صرف کر دیے ہیں، میں نے اتنا آلو گاڑا ہے، اتنا میں نے اس میں یوریا ڈال دیا ہے، اسے میں نے اتنا کیا ہے، یہ کیا ہے، میں نے اس میں جتائی کا کام کیا ہے، اتنے روپے اس میں یہ لگ گئے ہیں. مولا کریم تو اس کی فصل کو ایک بہتر کر دینا مولا کریم، اچھی فصل ہو جائے، اچھے دام ہو جائے، اس کی فکر لگ جائے گی. اسلامی بھائیوں، ہم دنیا کی چیزوں کی تو فکر کرتے ہیں، ہم اپنے ایمان کی فکر کب کریں گے؟
اپنے آخرت کی فکر کب کریں گے؟ تو انشاءاللہ ہم اپنے ایمان کی فکر کریں گے. آئیے ایک واقعہ سنتے ہیں اور اس سے جو کچھ مدنی پھول ملیں گے انشاءاللہ اسی پر اپنی بات میں جو ہے کہ تمام کروں گا. ایک بزرگ ہیں جن کا نام ہے، مشہور بزرگ ہیں، اکثر مسلمان ان کے نام سے واقف، جن کا نام ہے امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ. بڑے پائے کے بزرگ جنہوں نے بہت موٹی موٹی کتابیں لکھی، احیاء العلوم جیسی کتاب لکھی، مکاشفۃ القلوب جیسی کتاب لکھی. تو آپ کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے منہاج العابدین. اس میں ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ سیدنا فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک شاگرد تھا جو بڑا ہونہار تھا، بڑا ذہین تھا. اس کے نزاع کا وقت قریب آ گیا، موت کا وقت قریب آ گیا. تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ، کون؟ فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ، اس کے گھر تشریف لے گئے. اب وہ کتنا بندہ خوش نصیب ہوگا کہ جس کے استاد اس کے نزاع کے وقت تشریف لائیں، جس کے پیر ہم تمنا کرتے ہیں کہ ہمارا انتقال ہو. اگر غالب میاں کے مرید ہیں تمنا کریں گے کاش حضور تشریف لے آئیں، ہمارا جو ہے کہ ہماری جان نکل جائے. کوئی کس سے مرید ہے، کوئی کس سے مرید ہے، یہ تمنا کرتے ہیں، یہ آرزو دل میں رکھتے ہیں کہ ہمارے پیر تشریف لائیں ہمارے گھر، ہمیں کلمہ پڑھائیں، جن کے ہاتھ پر میں نے بیعت کی ہے وہی کلمہ بھی پڑھا دیں. کتنا بندہ وہ خوش نصیب ہوگا، سبحان اللہ. تو جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اس کے گھر تشریف لے گئے، آپ نے دیکھا کہ میرے شاگرد کا وقت قریب ہے، نزاع کا عالم ہے. تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں بیٹھ کر یاسین شریف پڑھنے لگے. کیا پڑھنے لگے؟ یاسین شریف پڑھنے لگے. جب اس شاگرد نے سنا تو کہا کہ یاسین پڑھنا بند کر دو. اللہ اکبر، کتنا بدنصیب وہ ہوگا، کتنا بدنصیب ہوگا. ہم تمنا لیے ہمارے پیر صاحب گھر ہمارے آئے، ہمیں کلمہ پڑھائیں، ہماری روح نکل جائے. شاگرد کس کا؟ فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ. اللہ اللہ. اب وہ شاگرد اپنے استاد سے کہہ رہا ہے کہ یاسین پڑھنا بند کر دو. پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کلمہ کے تلقین فرمانے لگے، کلمہ کی تلقین فرمانے لگے. تو اس شاگرد نے کہا کہ کلمہ پڑھنا بھی بند کر دو کہ میں اس سے اور اس کے تمام احکامات سے بیزار ہوں، میں اس سے بیزار ہوں. بس اس کا یہ کہنا تھا کہ وہ مر گیا، اس کا خاتمہ برا ہو گیا، اس کا خاتمہ برا ہو گیا. اب جب یہ منظر فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ نے دیکھا کہ میرا شاگرد یہ جملہ بول کر مر گیا تو بڑا افسوس ہوا. آج ہم نے کتنے آپ کے یہاں پہ بچوں سے یا آپ کے جوانوں سے اگر کسی کو تکلیف ہو جائے یا ان کو کوئی جو ہے کہ کوئی جو پڑھایا ہے اس سے معاذ اللہ کوئی گھر جا کر دے یا کچھ اور بات کہہ دے، تکلیف اللہ، تو بڑا افسوس ہوا آپ کو. اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اس افسوس میں، اس غم میں 40 روز تک اپنے گھر میں بیٹھے رہے. اس غم میں 40 روز کے بعد آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو خواب میں اس شاگرد کو دکھایا گیا، اور کس حال میں دیکھا کہ اس کو یعنی شاگرد کو اللہ کے معصوم فرشتے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لیے جا رہے ہیں، جہنم میں لیے جا رہے ہیں. تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس سے پوچھا کہ تو میرے خاص شاگردوں میں تھا، تیرا مقام میرے نزدیک بہت بلند تھا، اچھا تھا، میں تجھ سے محبت کرتا تھا، آخر کیا وجہ ہوئی کہ تیرا خاتمہ برا ہو گیا؟ کیا وجہ ہوئی کہ تیرا خاتمہ اچھا نہ ہوا؟
اب اس شاگرد نے جو باتیں بتائی ہیں اس پر غور کیجیے گا اور اپنا احتساب کریں، ہم اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ یہ برائی ہمارے اندر ہے کہ نہیں، بس ایسی بات بات تمام کر۔ وہ شاگرد کہتا ہے کہ میرے اندر 3 عیب تھے جس کے سبب میرا خاتمہ ایمان پر برا ہو گیا۔ پہلا عیب تو یہ تھا کہ میں اپنے دوستوں سے حسد کرتا تھا، میں اپنے دوستوں سے حسد کرتا تھا، ان سے جلتا تھا کہ وہ فیل ہو جائیں میں پاس ہو جاؤں، وہ ناکام ہو جائیں میں کامیاب ہو جاؤں، یہ مجھ سے آگے نہ نکلنے پائیں۔ اسلامی بھائیوں، اب ذرا غور کریں، ہم کیا ہمارے اندر حسد کا مرض نہیں پایا جا رہا ہے؟ کیا ہم ایک دوسرے سے حسد نہیں کر رہے ہیں؟ بالکل کر رہے ہیں۔ ایک دوسرے کی جلن میں اپنے آپ کو ہم بیمار کیے ہوئے ہیں۔ کسی کی فصل اچھی ہو گئی اور کسی کی کمزور ہو گئی، اس کی تو فصل بڑھتی جا رہی ہے، میرا دیکھو پودا، میں نے تو اس میں اچھا پانی بھی دیا، کھاد بھی نہیں ڈالی، اب جلن شروع ہو گئی، جلن شروع ہو گئی، اچھی فصل ہو گئی، کسی کے آلو کم نکلے، کسی زیادہ نکل آئے، اب تو شروع، یا دیگر معاملات کو لے لیجئے، تو یہ بیماری یہ عام ہوتی جا رہی ہے۔ حسد ایک ایسا مرض ہے کہ جو بالکل جو ہے اپنی جڑیں مضبوط کرتی جا رہی ہے۔ اتنا حسد ہو گیا ہے کہ اگر کوئی کامیاب ہو رہا ہے تو اس کو دیکھ کر کے دل میں جلتے ہیں یہ ناکام ہو جائے اور میں کامیاب ہو جاؤں۔ یہ کمال گنج میں جو دکان کھولے ہوئے، بڑا شو روم کھولے ہوئے ہے، کاش یہ دکان اس کی برباد ہو جائے یا یہ دکان مجھے مل جائے۔ یہ بندہ دل میں آرزو لیے ہوئے، تمنا لیے ہوئے جل رہا ہے، یہ ناکام ہو جائے، اس کی فصل برباد ہو جائے، میری فصل جو ہے کہ آباد ہو جائے، یہ آرزو لیے ہوئے ہیں۔ اسلامی بھائیوں، حسد کیا ہے؟ یہ حرام کام ہے۔ کسی مسلمان کے متعلق سے دل میں حسد رکھنا یہ حرام کام ہے اور یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اور یہ حسد ایک ایسا مرض ہے کہ اس کا اظہار بھی نہیں ہوتا ہے، بندہ کرتا ہے، کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ میں آپ سے جل رہا ہوں، جب ملے گا نا، ارے بھائی میں آپ سے بڑی محبت کر رہا ہوں، آپ تو میرے عزیز ہیں، میرے قریبی ہو، میرے تو آپ چچا ہیں، ماموں ہیں، بھائی ہیں، بتیجے بھانجے، ارے میں کیسے آپ سے یہ کام کر سکتا ہوں، میرے تو آپ ماشاء اللہ بہت قریبی ہیں۔ اب خوش بھی ہو رہا ہے اور دل میں کوڑ بھی رہا ہے کہ برباد ہو جائے یار، تو اس مرض کا اظہار بھی نہیں ہوتا ہے۔ کوئی حاسد یہ نہیں کہتا ہے کہ میں تم سے جل رہا ہوں۔ بھائیو، اس پر غور کریں ہم۔ حسد ایک ایسا مرض ہے کہ جو بڑے ہیں ان کی دور کی بات ہے، ایک چھوٹے سے بچے کے اندر یہ بیماری پائی جاتی ہے، مگر اسے یہ مطلب پکڑ سے وہ بری ہیں بچے، ان سے سوال جواب اس کے بارے میں نہیں ہونا ہے۔ مثال کے طور پر کہ آپ کے گھر میں 2 بچے ہیں، 3 سال کے، 4 سال کے، 2 2.5 3 سال کے بچے ہیں، 2 بچے ہیں۔ اب کیسے حسد کرتے ہیں کسے سنیے گا، اور کیا سبق دے رہے ہیں ہم کو، یہ غور کیجیے گا۔ ایک بچے کو آپ گود میں اٹھا لو اور ایک بچے کی آپ انگلی پکڑ کر پیدل چلنا شروع کر دو، کہیں چلے جائیے، تو اب ایک بچے کی انگلی پکڑ کر آپ پیدل چلے جا رہے ہیں اور ایک کو گود میں لیے ہوئے ہیں، تو جو پیدل جا رہا ہے نا بچہ، وہ کہتا ہے بڑے سے جو گود میں لیے ہوئے، کہتا ہے کہ اس کو نیچے لا اور مجھے گود میں لے لو۔ یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ارے اس کو نیچے اتارو، مجھے گود میں لو، رونے لگتے ہیں بچے، مجھے گود میں لے لو، اس کو اتارو۔ تو گویا کہ یہ بچے ہمیں درس دے رہے ہیں، سبق دے رہے ہیں کہ اے ہم سے بڑے لوگوں، سدھر جاؤ، سنبھل جاؤ، کہ میں تو اس گناہ سے، اس جو ہے کہ ہماری اس پر پکڑ نہیں ہوگی، یہ ہمارے لیے گناہ نہیں لکھا جائے گا،
مگر تم بڑے ہو، بالغ ہو، سمجھدار ہو، تم سے بات صرف ہو جائے گی. تم اس طرح کا کام نہ کرنا. اور جتنا یہ عام ہو گیا ہے کہ یہ حسد کی بیماری گھر گھر پہنچ چکی ہے. بھائی بھائی سے جل رہا ہے، بھائی بھائی سے جل رہا ہے. گھر میں عورتوں میں نہیں بن رہی ہے. اگر کسی کے گھر میں 4 بیٹے ہیں، چاروں کی شادی ہو گئی ہے، اب ایک عورتیں گھر میں حسد کر رہی ہیں، فلاں کا زیور ہے، فلاں زیور ہے، اس کے پاس ہے، اور فلاں میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں ہے. فلاں کو دیکھو وہ زیور پہنے ہوئے، فلاں کو دیکھو وہ کپڑے پہنے ہوئے، میرے پاس کیا ہے؟ تم نے کیا لا کر کے دے دیا مجھے؟ جھگڑا بھی ہو رہا ہے، حسد بھی ہو رہا ہے. اس چیز کو ختم کرو. اور آخری بات میں کر رہا ہوں تو ایک بات یہ ہے کہ چغل خوری. وہ کہتا ہے کہ دوسرا مسئلہ تھا وہ تھی چغل خوری، کہ میں آپ سے کچھ کہتا تھا اور اپنے دوستوں سے کچھ کہتا تھا. تو یہ لڑانے والا کام ہو گیا. آج جس طرح کے لوگ بھی ہمارے معاشرے میں ہیں، ہمارے محلے میں ہیں، ہمارے گلی کوچے میں ہیں، گاؤں میں ہیں، کہ ایک دوسرے کو لڑانے والا کام کر رہے ہوتے ہیں. آپ سے کچھ کہیں گے، فلاں سے کچھ کہیں گے، فلاں سے کچھ کہیں گے، آپ سے کچھ کہیں گے. اس کو یہ چین ہی نہیں آئے گا کہ یہ دونوں بھائی محلے والے، گلی والے، گھر والے یہ سکون سے رہیں، آرام سے رہیں، پیار و محبت سے رہیں. لڑانے کی دھن لگی رہے گی ان کو. ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ چغل خوریاں گھروں میں ہو رہی ہیں، عورتیں دوسرے کی چغل خوریاں کر رہی ہیں، یہاں کی وہاں، وہاں کی وہاں، وہاں کی وہاں. اور تیسری بات بہت زیادہ ہو جائے گی. تیسری بات کیا ہے؟ اس کاغذ نے کہا کہ مجھے ایک بیماری ہو گئی تھی، تو ڈاکٹر کے مشورے پر میں سال میں 1 گلاس شراب کا پی لیا کرتا تھا، جس کی بنا پر میرا خاتمہ برا ہو گیا. میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا. آج شراب عام ہوتی جا رہی ہے، مسلمانوں میں شراب عام ہوتی جا رہی ہے. غیروں کی بات نہیں کر رہا. مسلمانوں میں، نوجوانوں میں، کبھی منگنی کے نام پر، کبھی شادی کے نام پر، کبھی بارات کے نام پر، کبھی کس پارٹی کے نام پر. مسلمان نبی کا کلمہ پڑھنے والا، نبی کے نام پر جان دینے والا، نعرے لگانے والا، میلاد شریف منانے والا، شراب پی، شراب پیے. اللہ کی پناہ آج فیشن بنا لیا ہے. تو یہ سب اچھی بات نہیں ہے. تو مسلمان شراب کا عادی نہیں ہوتا ہے. غور کر اسلامی بھائیوں کہ جب شراب حرام کی گئی تو مدینے کی گلیوں میں شراب نظر آنے لگی. لوگوں نے پھینک دیا، اس کو اپنے مٹکے سے اڈیل دیا. اللہ نے شراب کو حرام کر دیا. آج شراب کو معاذ اللہ جو ہے کہ انرجی کو والی جو ہے کولڈ ڈرنک کھولتی جا رہی ہے، جیسا سمجھ کر کیا جا رہا ہے، اس میں طاقت بنے گی، اس میں انرجی ہے، اس میں یہ ہے، اس میں یہ کوالٹی ہے. لا حول ولا قوت. شراب پیلا ہو یا سفید، جس طرح پیشاب پیلا ہو یا سفید ناپاک، ایسے ہی شراب گاڑھی ہو یا فلٹر والی ہو سب ناپاک ہے. کوئی آدمی شراب پینا گوارا نہیں کرے گا، کوئی آدمی پیشاب پینا گوارا نہیں کرے گا، تو ویسے ہی شراب بھی ناپاک ہے. اسلامی بھائیوں، شراب بھی ناپاک ہے پیشاب کی طرح سے. آج آدمی انجوائے کے نام پر، مزے کے نام پر، پارٹی کے نام پر شراب پی رہا. ہمارے معاشرے کو کیا ہو گیا؟ 12ویں شریف آ گیا، نعرہ لگانے میں نمبر 1. دیکھیے مولانا صاحب یہ موبائل لے گئے کہ پیچھے یہ جوان اسلامی بھائی بالکل آگے نکل کے آگے میدان میں نبی کے دامن نہیں چھوڑیں گے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے رہیں گے، میلاد شریف مناتے رہیں گے. مگر کیا ہو گیا میلاد کے بعد؟ دوست کی پارٹی کا معاملہ ہو گیا، شراب کی محفل شروع، کئی منگنی کا معاملہ ہو گیا، شراب کی محفل شروع. تو مسلمان شراب پینے والا نہیں ہوتا. شراب حرام ہے. اور آخری بات میں کر دوں، آقا نے فرمایا کہ شراب ام الخبائث، تمام برائیوں کی ماں، تمام برائیوں کی ماں ہے. کہ جب شرابی شراب پی لیتا ہے نا
تو سارے گناہ اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں. یہاں تک کہ آیا ہے، دیکھنے میں آتا ہے، سننے میں آتا ہے کہ شراب کی حالت میں، نشے کی حالت میں آدمی اپنی بیوی کو طلاق بھی دے دیتا ہے. اور یہی پر اکتفا نہیں ہے اسلامی بھائیوں، شراب کے نشے میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنی بہن بیٹیوں پر ہاتھ بھی رکھ دیتا ہے. جی ہاں، ایسا بھی ہوتا ہے. تو یہ ذہن بنائیں اپنا کہ انشاءاللہ ہمیں اپنے معاشرے سے شراب کی نحوست کو ختم کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. شراب کو بالکل ختم کریں اور کرائیں اپنے معاشرے سے، اپنے ملک سے شراب کو ختم کرائیں، اپنے علاقے سے